अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाण। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जेको पाकिस्तान तरफ़ां जेको दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन हलंदड़ हो, उनखे गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो इस्लामी मुल्कनि दोस्तनि तरफ़ां जेको आहे सो दरख़्वास्त कई वई पाकिस्तान खे त इन ऑपरेशन खे रोकियो वञे। जंहिंखां पोइ पाकिस्तान तरफ़ां गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो वाज़ह तौर ते इहो ऐलान कयो वियो त अफ़गानिस्तान में जेको दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन हलंदड़ हो, उनखे गुज़िरियल 18 तारीख़ खां वेंदे 24 मार्च ताईं रोकण जो ऐलान कयो वियो। इन सिलसिले में जेको आहे सो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान तरफ़ां वॾे पैमाने ते दहशतगर्दनि जा ठिकाणा बि तबाह कया विया ऐं उते वॾे अक्सरियत में जेके अफ़गान चौकियूं हुयूं उन्हनि खे तबाह करे उते पाकिस्तान जा झंडा लहिराया विया ऐं उते जेको आहे सो उन सां गॾोगॾु दहशतगर्दनि खे जेके जिते बारूद पियल हो उहे बि जेके ठिकाणा उहे बि मुकमल तौर ते पाक फ़ौज तरफ़ां उन्हनि खे तबाह कयो वियो ऐं पाकिस्तान तरफ़ां जेको गज़बे अल हक़ जेको ऑपरेशन हलंदड़ हो उनखे आरज़ी तौर ताईं जेको आहे सो 24 तारीख़ ताईं जेको आहे सो बंदि कयो वियो आहे। इन सां गॾोगॾु जेकी ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जेको ईरान ऐं अमेरिका जे विच में जेको सालसी जो किरदारु अदा करे रहियो आहे ऐं उन में जेको आहे सो इस्लामी मुल्कनि जो ख़ासि तौर ते जेको रियाज़ में जेको इजलास हो उन में बि जेको आहे सो पाकिस्तान जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उन में शिरकत कई ऐं उन में बि जेको आहे सो इहो वाज़ह तौर ते इहो ईरान खां मुतालबो कयो आहे त हू जेको आहे सो इसराइल ऐं अमेरिका सां भली जंग विड़े पर जेके इस्लामी मुल्क आहिनि उन्हनि जे मथां जेके मीज़ाइल हमला कया वञनि था उन्हनि खे फौरी तौर ते रोकियो वञे। जॾहिं त जेको आहे सो उन सां गॾोगॾु KPK जी ॻाल्हि कंदासीं जिते दहशतगर्दी हिकु दफ़ो ॿीहर कोड़ खणी रही आहे ऐं उन्हनि जे ख़ात्मे लाइ जेके हुकूमत तरफ़ां वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेके क़दम खयां पिया वञनि इन खे जेको आहे सो ख़ात्मे ताईं जारी रखण जो जेको वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां फ़ैसिलो कयो वियो आहे इन अमल ते बि जेको आहे सो असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेकी जेको मुल्क जी जेकी जंगी सूरत हाल दौरान जेकी सूरत हाल हली रही आहे उन में जेके महांगाई जी जेकी शरह वधी रही आहे ऐं जेके पेट्रोल जो अघु जेको आहे सो गुज़िरियल हफ़्ते जेके वधायो वियो वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां ऐं हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर चयो पियो वञे त सुभाणे जेको आहे सो इन ॻाल्हि जो इम्कानु आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर जेके पेट्रोल जा अघ आहिनि उहे जेके आहिनि सो वधाए सघजनि था। इन सॼी जेको आहे सो सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान ऐं अॻूणो डिप्टी स्पीकर क़ौमी असेंबली ऐं हिन वक़्तु ख़ैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर आहे ऐं फैसल करीम कुंडी साहिबु ऐं उन सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़ैबर पख्तूनख्वा में आया जेकी तब्दीली जो नारो हणी रहिया हुआ उन हवाले सां उहा तब्दीली उते नज़र आई आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में या जेको दहशतगर्दी जा जेकी कार्रवाई थी रहियूं आहिनि उन्हनि में तेज़ी अची रही आहे या जेको आहे सो पाकिस्तान खे जेको ऑपरेशन आरज़ी तौर ते 24 मार्च ताईं जेको बंदि कयो वियो आहे ऑपरेशन दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ उनखे कंटिन्यू करणु घुरिजे या जेको आहे सो उनखे जेको रोकण जो जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन ते जेको आहे सो अमल दरामद करणु घुरिजे। इन हवाले सां असां सां गॾु आहे ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर सीनियर सियासतदान ऐं क़ौमी असेंबली जो साॻूणो डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, बड़ी मेहरबानी टाइम नो, क्या देखते हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो कल से ऑपरेशन बंद किया है उसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको मुबारक हो, आपने जो है अपना प्रोग्राम शुरू किया है और हमारी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने भी इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान अपने ब्रदर ममालिक के कहने पे जो है वो अपना ऑपरेशन जो है टारगेट ऑपरेशन अफगानिस्तान में बंद किया है। हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि हम ऑपरेशन करें, हमने बड़ी मजबूरी के तहत ये ऑपरेशन किया क्योंकि हमने बार बार अफगान हुकूमत से बात की कि आपकी सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब देखें यहाँ पर जो अटैक्स हुए जिसमें अफगान हर उसमें अफगान माजिद शामिल होता, चाहे वो हमारे मदरसों पे हुआ, चाहे हमारी इमाम बारगाह पे हुआ, चाहे कैडेट कॉलेज पे हुआ, चाहे फ़ौजियों पे हुआ, चाहे पुलिस पे हुआ, चाहे FC पे हुआ, हर जगह जिधर भी आप देखें तो ये लोग मुलविस है इसके अंदर। तो लिहाजा हमने अपने सबूत पेश किए, उसको भी नहीं माना गया। फिर हमने इंटरनेशनल फोरम ने 2 ममालिक तुर्किया, सऊदिया, कतर के कहने पर हमने जो है वो उनके साथ बैठे, फिर भी सबूत पेश किए। हमने UN में किए, हमने दुआ मुआहदे किए, हमने कहा कि उसकी पासदारी होनी चाहिए। तो किसी चीज़ पे भी वो नहीं है तो हमें अपनी दिफा के लिए ऑपरेशन करना पड़ा और बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। फिर अभी हमारे ब्रदर ममालिक कहने पे हमने ईद के लिए हमने ये ऑपरेशन रोका और उस शर्त पे रोका कि अगर कोई एक्टिविटी उस साइड से अगर ना हुई तो अगर उस साइड से एक एक्टिविटी भी हुई तो शायद अपना ऑपरेशन जो है फिर ईद पे भी शायद ना रोकें। तो लिहाजा फिलहाल हमने रोका हुआ है ईद तक और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होगा। मुल्ला बैतुल्लाह ने आज एक मरतबा फिर कंधार में ईदगाह में खिताब किया है और वाज़ह तौर पे कहा है कि हम ना बमबारी से डरते हैं ना तोप खानों के ज़रिए जो हमले किए जा रहे हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इसके बयान? वो अगर ये बात नहीं करेगा तो फिर क्या कहेगा? वो तुम्हें पता है कि उनकी क्या पोजीशन है और क्या हालात हैं और क्या हालात नहीं है। लिहाजा जो भी है पाकिस्तान अपने दिफा का जो है वो हक
رکھتا ہے. ہماری جو ہے خاموشی کو ہمیشہ کمزوری سمجھا گیا ہے. انڈیا اور اسرائیل نے بھی کمزوری سمجھا تھا اور اس کو جس ہم نے جواب دیا تو ساری دنیا نے دیکھا. اور ابھی بھی اگر جو ہے جو ہم نے افغانستان میں ٹارگیٹ آپریشن کیے ہیں بڑے کامیاب آپریشن ہوئے ہیں, ہم اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے 40 سال سے ہم نے ان کو ادھر رہائش بھی دی, کھانا بھی کھلایا اور جو ہے نا سہولتیں بھی دی, مگر پھر اس کے باوجود بھی وہ بھارت کے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہم نے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کو 40 سال یہاں پر پناہ دی, ہم نے یہاں پہ رکھا. ہم نے مشکل ٹائم میں بھی, جب پاکستان میں مشکل ٹائم آیا تو ہم نے اس وقت بھی ان کو یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ ہم پہ مشکل ٹائم ہے اور ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے اپنے اوپر مشکل گزاری, ہم نے 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھائی, لیکن 1 روٹی ان کو دی. 40 سال ہم ان کو رکھا, انہوں نے کاروبار کیا, انہوں نے نوکری کی, انہوں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے جو کچھ بھی کیا بغیر ویزے کے کیا. کسی کے پاس ایسا ویزا نہیں تھا. اور کوئی بھی افغان ریفیوجیز پوری دنیا میں اگر آپ گھوم لیں, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس ویزا نہ اور وہ سب کچھ کرتا رہے. ان کو تو کیمپس میں رہنا چاہیے تھا, پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا مجھے بتا دیں کہ پاکستان کا کوئی شہری وہاں پر رہتا ہو, اس کے پاس ویزا نہ ہو, اس کو نوکری کاروبار یا پڑھائی کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی رہنے دیں, کوئی بھی رہنے دیتا, ایک بھی نہ ہو, ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ہم نے کی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جو ہے افغان جو ہے وہ برے لوگ ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جائیں پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کریں, وہاں سے ویزا لے کر آئیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے, چاہے جاب ویزا ہے, چاہے بزنس ویزا ہے, چاہے ٹورسٹ ویزا ہے, وہ لے کر آئیں اور پاکستان آ سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس وقت مشکل ہے, ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے کون سا افغانی اچھا ہے کون سا برا ہے. جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, میں جاتا ہوں تو وہاں پر صرف ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ بولیں گے یہ گورنر بھی ہے, فیصل کنڈی ہے, یہ فلاں ہے, تو پاکستانی ہے, تو جو کام بھی میں کروں گا ایسے پاکستانی کروں گا. لہٰذا یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں کم از کم اپنے دوست اور دشمن کا پتہ چلے, لہٰذا وہ اپنے پروسیس کے ذریعے یہاں پر آئیں اور چیزیں کریں. اور ٹھیک ہے, ہم نے ان کو 40 سال رکھا, اور اگر آپ اس کا اصل یہ دے رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہم بھی. سر, کل جو انہوں نے افغان طالبان حکومت کی طرف سے پروپیگنڈا کی گئی تھے, پاک فوج نے جو ہے نا کابل میں بڑے حملے کیے ہیں اور اس میں سویلین شہری جو ہے نا شہید ہوئے ہیں, جبکہ DGI نے بھی کل بات کی واضح کہ ہم نے وہاں پر حملہ کیا ہے جہاں پر ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا. تو کیا کہیں؟ دیکھیں, انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کی, اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, لہٰذا ہم نے کوئی ہاسپٹل نشان نہیں بنایا. DSPR نے بڑا کلیئر ایک اپنا سٹانس دیا ہے, اپنا موقف پیش کیا ہے, اور جہاں جہاں پر بھی دہشت گرد ہوں گے, جہاں جہاں پر ان کا ذخیرہ ہوگا, ہم ان کو ٹارگیٹ کریں گے. ہم نے کبھی بھی سویلین کو ٹارگیٹ نہیں کیا. لیکن میں ایک بات, سوال یہ ہے کہ جب پاکستان میں بھی ایک ادو کا کبھی ڈرون اٹیک ہو جاتے تھے تو ہمارے لوگ کتنا چیختے تھے, سویلین پہ اٹیک ہو گیا. دیکھیں, اگر میں اس جگہ پہ ہوں اور میں وانٹڈ ہوں اور 1-2 بندے اور بھی ہیں, تو وہ کولیٹرل ڈیمیج میں اگر شہید ہو جاتے ہیں, تو آج وہ لوگ کیوں خاموش ہیں جو کاپٹر اٹیک دہشت گرد کر رہے ہیں جس میں ہمارے فوج, پولیس, FC کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آج لوگوں کی بولتی کیوں بند ہے؟ وہ لوگ بولے نا آج, جو باقی ڈرون پہ کہتے تھے کہ سویلین اتنے شہید ہو گئے, اتنے ہو گئے, کیوں ہو گئے, پاکستان حکومت ہمیں جواب دے. اور پاکستانی لوگ تھے, پاکستانی سیاستدان تھے, آج کیوں نہیں بولتے جب وہ کاپٹر اٹیک TTP والے کر رہے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت اور KP کی جو موجودہ حکومت ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے؟ میں اگر سمجھوں یا نہ سمجھوں ضرورت ہے, لیکن ان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات کچھ بہتر ہوتے ہوئے ہیں حکومت کے, اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کھڑے رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی حکومت جو وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بھی رہے, ان کے ساتھ حالات ٹھیک رکھیں, کیونکہ ہمارا صوبہ بغیر وفاق کے نہیں چل سکتا. لہٰذا یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے, اور وفاق اور صوبے کی آپس میں سیاست اپنی جگہ پہ, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ میں رہیں, تاکہ ہمارا ایک دوسرے کا ہم اب کم از کم جو ہے اپنے صوبے کو چلا سکیں, صوبے کی ترقی کر سکیں, صوبے کو خوشحالی لا سکیں, صوبے میں امن لا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں علی امین گنڈاپور اور موجودہ CM کے سہیل آفریدی میں فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا تھا, اور یہ میرے خیال میں بھی فی الحال ایک طرف کھیل رہے ہیں. پشاور میں آپ نے ایک تقریب میں واضح طور پہ یہ پیغام بھی دیا تھا, کہا تھا کہ وقت ہے کہ مسلط کے ذریعے ساری سیاسی پارٹیاں ملیں. تو آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کو ایک جگہ پہ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے, اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے. محترمہ شیخ بھی سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتی تھیں, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے.
اور سیاست تو ہوتی رہے گی. جب آپ دیکھیں میں اگر گورنر ہوں تو میں پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہوں نا, میں پورے صوبے گورنر ہوں. پارٹی نے مجھے منتخب کیا ہے, میں پارٹی کا سنمند ہوں. اگر سی ایم ہوتا ہے تو پورے صوبے کا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ پورے پاکستان کا ہوتا ہے, وزیر اعظم اور وزیر بھی پورے صوبے اور پاکستان کے ہوتے ہیں. سر ایک تو کے پی کے میں جو صورتحال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو پاک فوج کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آخری دہشت گرد تک آپریشن ہونا چاہیے. اپنے صوبے کے امن کے لیے ہم سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آخری دہشت گرد تک ہم صوبے میں آپریشن بھی کریں گے, اور ان کے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جو ہے ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ نے یہ بھی کہا تھا پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی, ویسے بھی بیانات کے یہ جو طالبان آئے تھے یا دہشت گرد آئے تھے یہ جب بانی پی ٹی آئی حکومت میں تھے تب لائے گئے تھے, کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے بیانات دیے تھے کہ ان کو ہم آباد یہاں پر کریں گے, اور ہم لائے بھی تھے, آباد بھی کیے تھے. اور ان کے ایک چہتا جو تھا جنرل فیض صاحب, وہ سرینا میں ایک چائے کی پیالی پی رہا تھا, سب نے آپ لوگوں نے تصویر اس کی دکھائی, اور اس نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ چائے کی پیالی ہمارے صوبے پہ اتنی مہنگی پڑی, ان دہشت گردوں کو یہاں پر انہوں نے آباد کیا, اور انہوں نے کہا یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, پورا من رہیں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, تو کس کا گریبان پکڑے, کس کو احتساب کی لم پیش کریں؟ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل تو ہے لیکن تاریخ ہے. کے پی کے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ بہت تبدیلی ہے کہ پی کے میں. تباہی ہے, بربادی ہے, کرپشن ہے, نوکریاں بک رہی ہیں, ٹرانسفر پیسوں پہ ہو رہی ہے. آپ مجھے تبدیلی بتائیں نا, کہ ایک تو 13 سالوں کی حکومت ہو چکی ہے نا, ہوئے 13 سال. انہوں نے کہا کہ ہمارا نوشیروان برقی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایڈی کانگ ہے, اور انہیں ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کر دیا, یہی کہتے ہیں نا. تو جب بانی چیئرمین کی بات آتی ہے آنکھ کی ٹھیک کرنے کی, کبھی انہوں نے کہا کہ پشاور کی اسی اسپتال میں اس کا چیک اپ کرایا جائے. چیک اپ کرایا جائے نہیں کرے وہ تو اور بات ہے, حکومت اور عدالت اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. شفا اسپتال کیوں جاتے ہیں یا شوکت خانہ کیوں جاتے ہیں؟ کبھی کسی کے پی کے اسپتال کے انہوں نے بتایا کہ کے پی کا اتنا بڑا بہترین اسپتال ہے جو ہم نے 13 سال میں بنایا, اس میں بھی لے آؤ ذرا, کیوں نہیں کہتے؟ مگر ان کو پتہ ہے کہ ہم نے برباد کیا اسپتالوں کو, اس لیے نام نہیں لیتے. آپ مجھے بتائیں, ایک اسپتال نہیں بنا سکے, ایک اسپورٹس اسٹیڈیم نہیں بنا سکے, کیا چیز بنا انہوں نے؟ مجھے بتائیں نا, کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں کہ یہ بڑا میگا. ان کا ایک پروجیکٹ تھا بلین ٹری, جس میں انہوں نے جنگلات کی تباہی کر دی. آج بلین ٹری کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعلیٰ نام لیتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کا چیئرمین لیتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے ایم این اے لیتے ہیں؟ چاہے پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے وزیر لیتے ہیں ان کا نام کہ یہ بلین ٹری پروجیکٹ بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے اور آپ اپنے دوسرے صوبوں میں بھی لے کے جائیں اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے؟ سارے پیسے کھا کے ہڑپ کر کے اور کہتے ہیں کدھر بلین ٹری. جی ناظرین, तव्हां खैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो. उन जो इहो चवणु आहे वाज़े तौर ते त दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु जेको ऑपरेशन आहे उनखे जारी रखणु घुरिजे, ऐं इन ॻाल्हि में को बि जेको आहे सो गवर्नर इनकार न कयो त जेकी खैबर पख्तूनख्वा जी हींअर जेकी सूरत हाल आहे उन में दहशतगर्दीअ में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे. उन जे रोकथाम लाइ जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत खे अञा बि जेको आहे सो सख़्तु जेको आहे सो ऑपरेशन करणु घुरिजे. ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था, वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक. इन ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था, ॿीहर ॻाल्हियूं कंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो खैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ जी. ऐं असां इन सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेकी ही मौजूदा हुकूमत जंहिं तरीक़े सां सालसी जो किरदारु अदा करे रही आहे ईरान ऐं अमेरिका जे विच में, या जेको आहे सो दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे लाइ जेकी कार्रवाई करे रही आहे उन अमल खे कीअं था ॾिसनि. अॼु जेको ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो असांजो हलंदड़ो, ऐं हाणे ॿीहर जेको आहे सो ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल कयूं था फैसल करीम कुंडीअ. के पी के में जो सूरत हाल नज़र आ रही है सर, तो नौजवान मायूस हो रहे हैं या किस तरफ देख रहे हैं कि ऐसी पार्टी नहीं, जैसे पीपल्स पार्टी थी उनका इक़्तिदार भी था, जमहूरियत का नारा भी था और सारे पार्टियों से राब्ते भी थे, तो आप समझते हैं कि अभी फिर ज़रूरत है पीपल्स पार्टी को उधर आने? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की आबादी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यूथ की आबादी खैबर पख्तूनख्वा में है. चारों सूबे में अगर कंपेयर कीजिए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन हम उनको वो रोज़गार नहीं दे सके, हम उनको वो सहूलियात नहीं दे सके, खेलों के मैदान नहीं दे सके, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सके. बच्चे यूथ हमारी मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं. लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये एक एटॉमिक बम है. और ये मायूसी अगर उनको इतनी मायूसी अगर हुई और उनको सही रास्ता नहीं दिखा सके तो खुदा न खास्ता ये दूधधारी तरवाल जिसे कहते हैं
تو تلوار ہمارے اوپر نہ جائے. سر دوسرا یہ سوال کہ جو پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی، فیلڈ مارشل صاحب کی دوراندیشی کی آج یہ ایک ثبوت ہے کہ آج آپ کے آس پاس آگ لگی ہوئی ہے. دنیا خلیجی ممالک میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایران، اسرائیل، یو ایس، خلیجی ممالک سب لڑ رہے ہیں اور ایک پاکستان اس میں بچا ہوا ہے. تو ہماری بہترین پالیسی کی وجہ سے، ہماری بہترین فیصلوں کی وجہ سے آج ہم اس پہ ہیں کہ ہم پہ سب اعتماد کرتے ہیں. آج ہم پہ سب اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے. جنگ جتنے بھی آپ لڑ لیں، آخر آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے اگر مسئلے کا حل نکل آئے تو بہت بہتر. امریکہ نے ایران پہ حملہ کر کے غلطی کر بیٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے، لیکن چیزیں، رمضان کا مہینہ تھا، چیزیں کوئی اچھی نہیں جا رہی. اگر خلیجی ممالک کو نقصان ہو رہا ہے تو ہمارے بھائی ممالک ہیں، اگر ایران کو نقصان ہو رہا ہے تو ہمارے پڑوس میں اور ہمارے بھائی ممالک ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو کہ ہوئی ہیں. یہ تو آج ہمیں نہیں پتہ چل رہا، جب یہ چیزیں رکیں گی اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ اتنی تباہی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے قطر میں غالباً آئل اس پہ گیس اسٹیشن پہ جو حملہ کیا ہے، جس طریقے سے جہاں پہ فیلڈ تھی، گیس فیلڈ، اس پہ حملہ کیا سب سے بڑی. آئل فیلڈ پہ حملے ہوئے، باقی چیزیں، معاشی طور پر تباہی ہو رہی ہے. سر اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو پھر معیشت کا پوری دنیا پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بہت. آج آپ دیکھیں نا، آپ کے پیٹرول کتنے لیٹر پہ پہنچ گیا، ڈیزل کتنا پہنچ گیا، مٹی کا تیل کہاں پہنچ گیا. اس طرح باقی چیزیں، اگر یہ چیز جنگ لمبی ہوتی جائے گی تو چیزیں جو ہیں تباہی کی طرف جائیں گی. کہا جا رہا ہے کہ 55 روپے پہلے بڑھا تھا، اب کل پھر دوبارہ بڑھنے کا خدشہ ہے. دیکھیں جب تیل نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ بڑھائیں گے نہیں، مجبوری کے تحت بڑھانا پڑے گا. امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ ریجیم چینج کے لیے، کامیاب ہوا یا جو بھی ہوا انہوں نے کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا پروگرامات تھے، کیا کامیابی حاصل ہوئی، کیا ناکامی حاصل ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس قسم کی تباہی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. صدر زرداری نے بھی ایوان کے فلور پہ بھی مشترکہ اجلاس کے دوران اور کل بھی بیان جاری کیا ہے، جیسے آیت اللہ خامنہ کی شہادت پہ اور علی لاریجانی کی شہادت پہ. تو آپ سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا قومی نقصان ہے؟ بالکل ہے. ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اسپیکر صاحب جو فارمر اسپیکر تھے ان کے، میں ان سے کافی ملاقات، جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا میری مختلف فورم سے ملاقات ہوئی اور میں نے بھی بیانات جاری کیے ہیں. ہم نے بھی یہ کہ ہمارا اپنے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہم خود آپ نے دیکھو کہ بہت سے ہمارے دوست اور وفاقی وزراء اور سارے، میں خود بھی گیا ہوں ایران، ایمبیسی گئے، ہم نے تعزیت کے پیغامات بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ کیا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے ساتھ ایک تعلق تھا، تعلق میں ہم غمی خوشی میں تو شریک ہوں. ہم سر آپ پیپلز پارٹی جو ہے نا وفاق میں ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ، کیا مستقبل میں وفاقی حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ ہے؟ یہ فیصلہ تو میں نہیں کر رہی، پارٹی کی سی نے کر رہے ہیں، لیڈرشپ نے کر رہے ہیں. اگر آج تک تو نہیں ہے، کل اگر سی فیصلہ کرتے کہ ہونا ہے تو پھر شاید ہو. وزیر اعظم کی کفایت شعاری مہم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھی بات ہے. وزیر اعظم صاحب کی کفایت شعاری مہم کا جو ہے وہ اعلان کیا، امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. امپلیمنٹیشن اب کیسے ہوگی مجھے پتہ ہے. اب ہفتے اتوار پہلے چھٹی ہوتی تھی، ہم نے جمعہ بھی ساتھ چھٹی دے دی. اب جو آفیسر فار ایگزامپل پشاور میں رہتا تھا، اس کا گھر اگر لاہور میں ہے، اس کا گھر اگر پشاور میں، اس کا گھر اگر کوئی ملتان میں ہے، تو آرام سے جمعرات کو چلا جائے گا، جمعہ ہفتہ اتوار آرام سے 3 دن چھٹی گزار کے آ جائے گا. تیل تو اور زیادہ خرچ کرے گا. صدر زرداری صاحب محسن نقوی سے جو نا ایک تو دیرینہ تعلقات بھی ہیں، مگر کچھ ٹائم پہلے جو نا کراچی میں اجلاس کیا تھا اور واضح طور پہ سندھ حکومت کو کہا تھا کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو مجھے محسن نقوی بلانا پڑے گا. تو کیا کہے گا؟ نہیں، ایسا یہ آپ کی خبریں ہیں، ایسا انہوں نے ایسی بات نہیں ہے. لیکن محسن نقوی صاحب جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر صاحبان آئے ہیں، سی ڈی اے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہاں پر کام ہوئے ہیں، انڈر پاسز بنے ہیں، باقی چیزیں بنی ہیں، اور چیزیں بن رہی ہیں، تو یہ چیزیں تو پہلے بھی تھے. کسی نے اس پہ سوچ نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اتنا ٹریفک آ رہا ہے، ٹریفک کا رش بھی آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، اس کو ٹھیک ہے. لیکن وہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، پازیٹیو چیز کر رہے ہیں. جو وہ کام اچھا کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ بھی گورنر ہیں، نہال ہاشمی سندھ کا نیا گورنر آئے، آپ کے تعلقات بھی کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہال ہاشمی پارٹی کے پولیٹیکل ورکر ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. پرانے جو گورنر ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ایک اپنا انہوں نے ٹرینر گزارا، ایک اچھا ٹرینر گزارا، اور اب نئے آئے ہیں. میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کردار ادا کریں وفاق اور صوبے کے درمیان اور بہتری لانے کے لیے.
تو ایک پولیٹیکل وارفیئر میں سمجھتا ہوں کہ اچھے وہ کریں گے. ایم کیو ایم جو ہے نا سر مانا وفاقی حکومت کی اتحادیہ پیپلز پارٹی سے بھی تعلقات ہے. جو نئے صوبے کا وہ جو گنگنا رہے تھے مگر وہ ابھی جو ناکام ہو گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں 28ویں ترمیم آنے کا جو امکان ہے اس میں نئے صوبے کا ذکر ہوگا؟ ابھی تو دیکھیں 28ویں ترمیم جو نئی آنی ہے وہ ہر کسی کی جیب میں اپنی ترمیم موجود ہے, تو ایسا سچ نہیں. جب آئے گا بات ہوگی سی میں ڈسکس ہوگی تو پھر ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی نئے صوبہ کی بات ہوگی. جو صورتحال ہے جنگی صورتحال ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی اور الیکشن نزدیک نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن نزدیک ہے. الیکشن میں سمجھتا ہوں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. الیکشن کوئی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن میں ایسے کوئی اس وقت کوئی سچویشن ہے جس میں ملک الیکشن کی طرف جائے, اور ان صورتحال میں کیسے الیکشن ہونے. ہاں الیکشن ایک ہو سکتے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. کے پی بلدیاتی اداروں کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. پنجاب نے الیکشن نہیں کرا ہے, اسلام آباد نے الیکشن نہیں کرا ہے, تو چاہیے کہ ان 3 جگہوں پر ہوں. سندھ اور بلوچستان میں تو ابھی چل رہے ہیں بلدیاتی ادارے, تو یہ 3 تو حق ہے یہ کریں. پنجاب حکومت کو اوورآل کس طرح دیکھتے ہیں؟ حکومت چل رہی ہے, ٹھیک چل رہی ہے, کوئی ایسے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. کے پی کے میں کوئی تبدیلی آنے کا امکانات ہیں؟ ایس سچ ابھی ان دنوں میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ تبدیلی, کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے, 92 ممبرس ہیں اور اپوزیشن میں 52 ممبرس ہیں, تو فی الحال تو مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ تبدیلی آ سکتی. ہاں اگر وزیر اعلیٰ کوئی چلا جاتا ہے, نئے وزیر اعلیٰ لے آتے ہیں, پی ٹی آئی اپنے کے اندر لے آتی ہے, وہ تو اور بات ہے. عدم اعتماد فی الحال نہیں ہو سکتا. جب پہلے ماضی میں عدم اعتماد پیش کیا گیا قاسم سوری کے ذریعے جو آیا تھا, اس کا بھی تو احتساب ابھی تک تو نہیں ہوا کیا؟ قاسم سوری کے ذریعے اعتماد, قاسم سوری کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے اور پی ٹی آئی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا تھا, تو اس کا تو احتساب نہیں ہوا. دیکھیں فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں. عدالتیں جگہ فیصلوں میں ڈیلے کریں گی چیزیں. مجھے بتائیں قاسم سوری کا اپنا جو کیس ہے جس میں 50-60 ہزار جیلی ووٹ قرار دیے گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ انسانی غلطی سے ووٹ کاسٹ ہوئی. کوئٹہ کے جیسے شہر میں کوئی 1 یا 2 یا 5 یا 50 بندے غلطی کر لیں گے, 500 کر لیں گے, 50,000 بندے غلطی کر سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے اسٹے دے کے اسمبلی کا وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا, 2 سال اور بھی گزر گئے. اب رئیسانی صاحب نے اپنے کیس ہی واپس لے لیا. اس نے کہا بس اب جو ہے نا بہت ہو چکی ہے. افغانستان اور پاکستان کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ آپریشن شروع ہو جائے گا, یا مصلحت سے, یا اب افغان قوم جو ہے نا وہ آئے گی اور کہے گی کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان نے بیہیو کیا اور تعلقات اچھے رکھے تو کوئی بھی حالات خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اگر افغانستان نے یہی چیزیں جاری رکھی, انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہا, اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. پاکستان کی حکومت مہنگائی پہ کنٹرول کر پائے گی؟ سر کوشش ہے. دیکھیں ابھی آپ جس طریقے سے دنیا میں جنگیں شروع ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تیل مہنگا ہوتا ہے, جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو کرائے مہنگے ہوتے ہیں, گاڑیوں کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ کے سارے مطلب جیسے وہ ہوتے ہیں, دنیا میں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو آپ جب مجھے بتائیں کہ چیز اویلیبل, پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ اویلیبل نہیں ہے. جب قلت آتی ہے تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. ہماری خواہش تو ہے کہ ہم چیزوں کو سستی کریں, چیزیں وہ کریں, لیکن اگر دنیا آپ کے ارد گرد یہ چیزیں چل رہی ہیں تو پھر آپ کیسے اس چیز کو, لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عوام کو سہولت دیں. کے پی کے میں جو بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گرد لائے گئے تھے یا طالبان لائے گئے تھے, ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % جو ہے نا واپس بھیجے گئے ہیں, یا اور آپریشن کتنے مزید ہونا چاہیے؟ واپس نہیں بھیجے گئے, ہم آپریشن کر رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ فتنۃ الخوارج کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, ہم لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے. جنہوں نے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف آپریشن ہوں گے. تو ابھی کچھ ٹائم لے گا ان کو ٹھیک کرنے اور ان کو ختم کرنے. آخری سوال سر, جو جنگی صورتحال ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی مفاہمت کے پالیسی پہ عمل کرتے ہیں, اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سارے سیاستدانوں کو بھی ایک جگہ پہ متحد ہونا چاہیے, تو بانی پی ٹی آئی کو بھی آزاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جب پہلے جنگ ہوئی تھی اور ہمارے حالات خراب تھے, آصف زرداری صاحب جیل میں تھے, ہم تو نہیں کہا تھا زرداری صاحب کو لا کے جو ہے نا یہاں پر لاؤ اور پھر ہم حالات ٹھیک کریں گے. بالکل پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک رول پلے کر سکتے ہیں, بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی یہاں پر موجود ہے, پی ٹی آئی اپنا رول پلے کرے نا. جو اپوزیشن تو اس وقت محمود خان چکزئی ہے نا, عمران خان تو نہیں ہے نا. کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر آیا تو پھر جو دوسرے سیاست کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر یا دوسرے, ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کیا؟ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, وہ تو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, وہ تو وقتی طور پر ہیں. جب وہ آئیں گے تو گوہر صاحب ان کو اپنی چیئرمین شپ دے دیں گے, اور وہ لیکن پی ٹی آئی کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ بانی چیئرمین جیل میں رہے تاکہ ان کے مزے لگے رہے. سر بڑی مہربانی, تھینک یو سر, شکریہ.
थैंक यू। जी नाज़रीन, तव्हां गवर्नर फैसल करीम कुंडी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदसि इहो चवणो हो त जेको पाकिस्तान तरफ़ां अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन कयो वियो हो, उहो जेको आहे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ु कयो वियो ऐं उन अमल खे जेकॾहिं हुननि ॿीहर सबूताज़ कयो त उहो ऑपरेशन ॿीहर शुरू करे सघिजे थो। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे इजाज़त ॾींदा, मिलंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में।